नाज़रीन, रमजान मुबारक का महीना करीब करीब है और इस बाबरकत महीने में नेक काम करने वालों की तादाद में वैसे ही इजाफा हो जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि ये नेक काम बहुत पहले से कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में यतीम बच्चों की तादाद लाखों में है और इतनी बड़ी तादाद में यतीम बच्चों की कफालत का एहतमाम सिर्फ यतीम खाने बनाने से पूरा नहीं हो सकता और इसी जरूरत के पेश नजर अल खिदमत फाउंडेशन ने ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से यतीम बच्चों की कफालत का एक मंसूबा पेश किया है, जिसके तहत ऐसे यतीम बच्चे और बच्चियां जो अपने खानदान के कफील के ना होने के बायस बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम हो जाते हैं, उनकी कफालत का एहतमाम और उनके घरों में किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये अल खिदमत फाउंडेशन है, ये कब से काम कर रही है और किस किस जगह पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बहुत बहुत मशकूर हूँ जी, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल खिदमत फाउंडेशन का क्याम 1990 में आया, तकरीबन आज से 28 साल पहले इसने अपना काम शुरू किया और अब तक बेशुमार काम किए, और जिसमें सबसे अहम काम यही हुआ कि कुछ साल पहले अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपने पूरे सेटअप को, पूरे प्रोग्राम को 7 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा सबसे बड़ा डिजास्टर्स मैनेजमेंट का था। जब भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आए, 2005 का जलजला हो या कोई और चीज हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के लोग सबसे पहले वहां पे पहुंचते हैं, खा वो मैन मेड कोई डिजास्टर हो या कोई कुदरती डिजास्टर हो। इसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी तैयारी भी करते हैं। 25,000 से ज्यादा जो है हमारे मुख्तलिफ रज़ाकार मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और उनमें से 4,000 से ज्यादा जिनको बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसके बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम जो अभी जिसका जिक्र आपने फरमाया वो है ऑर्फन फैमिली स्पोर्ट्स का और आगोश का, जिसके भी ऊपर मैं तफसील में बाद में आपसे जिक्र करूंगा। 2005 का जब जल्जला आया तो उसमें बेशुमार लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए और बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे यतीम हुए। तो उनके लिए अटक के अंदर पहला अल खिदमत फाउंडेशन ने एक यतीम ऑर्फन हाउस बनाया, और उसको हमने ऑर्फन हाउस नहीं कहा, ना यतीम खाना कहा, हमने उसे आगोश का नाम दिया। यानी एक बहुत ही खूबसूरत नाम जिसमें बच्चा महसूस करे कि वो वाकई एक माँ की गोद के अंदर है, जैसे माँ की गोद। तो उसके बाद एजुकेशन के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उससे पहले हमने काम एक पानी के अंदर किया। साफ पानी, पूरे मुल्क के अंदर साफ पानी, जहां पे कुछ लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है और जिनको मुयस्सर है वो साफ पानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थरपारकर हो, वो सिंध हो, वो कोई भी केपीकी का इलाका हो, वो पहाड़ी इलाके हो, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने पानी के सिलसिले में बेशुमार काम किया। और उसके बाद हमने कम्युनिटी सर्विसेज में काम किया, जिसके अंदर व्हील चेयर की तकसीम है, प्रिंसेस कैदियों की फ्लावर बहबूद का काम है, गोश्त की तकसीम का काम है, सर्दियों के अंदर कपड़े तकसीम करने का काम है, अभी रमजान के अंदर फूड पैकेट तकसीम करने का काम है। इसके बाद एजुकेशन में काम हमने किया। एजुकेशन में हमारे इस वक्त 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे स्कूल्स हैं, हमारे उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए महाना वज़ाइफ हैं, और उसके अलावा हमारे एक पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो ये है कि जो यतीम वो बच्चे जो गलियों में कूड़ा उठाते हैं, हमने उनके लिए काम शुरू किया, जो पाकिस्तान में इस बड़े पैमाने पर अब तक किसी ने नहीं किया। सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, ये जो ऑर्फन मुहिम चलाई जा रही है, सर मैं ऑर्फन मुहिम के हवाले से पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो बताइएगा, ये जो आप क्या घर में जाके किसी की कफालत करते हैं, आपने आगोश की बात की, आगोश में कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र के बच्चों को आप इंडक्ट करते हैं? और अगर कोई बड़ी उम्र का बच्चा है और वो यतीम है तो क्या आप उसको कोई हुनर भी सिखाते हैं? जी, ये आपका सवाल बहुत अहम है। मैं इसमें आपसे अर्ज करूं कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ऑर्फन के हवाले से 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। जो पहला प्रोग्राम हमने शुरू किया वो 2005 के अंदर एक ऑर्फन हाउस से शुरू किया। 2012 के अंदर हमने एक नया प्रोग्राम दिया, बिल्कुल नया आइडिया, यूनिक आइडिया दिया। वो ये था कि ऑर्फन फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हर बच्चे को आप ऑर्फन हाउस में नहीं ला सकते। ऑर्फन हाउस में लाने के लिए बच्चे का 1 महीने का खर्चा 10 से 15,000 रुपए के दरमियान आता है। वही बच्चा अगर अपने फैमिली के साथ, माँ के साथ या किसी अजीजों के साथ अपने घर के अंदर रहता है तो उसके लिए हम 3500 रुपए में उसकी तालीम और थोड़ी बहुत उसकी वालदा की खिदमत, ताकि वो अपने बच्चे के लिए किताबें कापियां खरीद सके, सालाना किताबें कापियां। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की इतनी पजीराई मिली कि ये 42,000 रुपए
سالانہ کے حساب سے ایک بچے کی کفالت ہوتی ہے. اور اب یہ دیکھیں وہ بچہ ہم وہی اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اسکول جاتا ہے. یہ تقریباً 6 سے لے کر 15 سال کی عمر کے بچوں کو ہم باہر اڈاپٹ کرتے ہیں. جو آرفن ہاؤسز ہیں اس کے اندر بھی ہم بچوں کو 6 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے لیتے ہیں, اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, اور 14-15 سال کی عمر تک ہم ان بچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. فیملی سپورٹس پروگرام میں جو صرف 2012 میں چند 100 بچوں سے شروع ہوا تھا, الحمدللہ اس سال ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پورے پاکستان کے اندر 42 لاکھ, ایک سروے کے مطابق 42 لاکھ سے زائد یتیم بچے ہیں. یہ صرف یتیم بچے ہیں 42 لاکھ. شاید ان کی تعداد 4 کروڑ سے بھی زیادہ ہے ان بچوں کی تعداد جو نادار ہیں, غریب ہیں, ضرورت مند ہیں اور اسکول نہیں جاتے. اب ان کی بہت بڑی تعداد کو ہماری ورکشاپوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. الحمدللہ عوام کے پرزور تعاون سے اور ان کی بہت زیادہ ولولہ انگیز قسم کی ان کی ایک کوآپریشن سے الخدمت فاؤنڈیشن ہر سال اس میں 2,000, 3,000, 4,000 بچوں کا اضافہ کر رہا ہے. اور ہمارا یہ ویژن ہے, ہماری یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ دن ضرور آئے گا جب پورے پاکستان میں کسی بچے کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو. کیونکہ یتیم کے متعلق تقریباً 20 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں یتیم کے متعلق بات کی گئی ہے, اور یتیم کو دھکے دینے کے متعلق بھی بات کی گئی ہے کہ وہ شخص کے اس کے بارے میں بھی بے شمار باتیں کی گئی ہیں. تو یتیم کی کفالت کے متعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سب جگہ پہ موجود ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوگا, یعنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا. 2 اس میں باتیں کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کے ساتھ ہے, اور دوسری یہ کہ بھی وہ اس کو جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سکیم کے تحت ہم سب لوگ مل کر بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں. میں تو اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ 42 لاکھ بچے ہیں, تو کیا 42 لاکھ فیملیز نہیں ہیں جو ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں؟ انشاءاللہ العزیز الخدمت فاؤنڈیشن ان کو پلیٹ فارم مہیا کرے گی, اور وہ دن دور نہیں جب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پورے پاکستان میں جو اسلام کے نام پر ایک ملک بنا ہے اس میں کوئی یتیم ایسا نہیں ہے جس کی کفالت کرنے والا, جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے آغوش سینٹر کی بات کی, تو آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان بھر میں کیا ایک ہی سینٹر موجود ہے یا پھر دیگر سینٹرز بھی موجود ہیں آغوش کے نام سے, اور دوسرا کتنے بچے زیر کفالت ہیں؟ 2005 میں ہمارا 2005 میں ہمارا پہلا آغوش بنا, لیکن اس کے بعد پشاور, راولہ کوٹ, مانسیرا, باغ, شیخوپورہ اور گجرانوالا, یہ تقریباً, اور ڈیرہ اسماعیل خان, اسلام آباد, راول پنڈی, اس وقت 11 آغوش جو ہیں وہ ہمارے کام کر رہے ہیں. اور 10 سے کے قریب آغوش جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں, اور جو 11 آغوش کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک بچیوں کا ہے, باقی سارے بچوں کے ہیں, اور ان میں کوئی 1,000 سے زائد بچے مطلب رہ رہے ہیں. ابھی الحمدللہ ہمیں ایک اہل خیر نے اسلام آباد کے اندر بنی گالہ کے اندر 13 کنال جگہ دی ہے, اور اس کے اندر 35,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا موجود ہے آلریڈی, اور اس میں ہم فوری طور پر بچیوں کا بھی ایک نیا شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور بچوں کی بات کی, بچوں کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. سر ٹائم کم ہے میرے پاس, میں 2-3 سوال آپ سے جلدی کرنا چاہوں گا. ایک تو جو آپ نے بچیوں کی بات کی, بچیاں جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ زیر کفالت لیتے ہیں, تو ان کی کیا شادی کا بندوبست بھی آپ کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ جی ابھی کیونکہ ابھی ہم نے چند سال پہلے اس کو 1-2 سال پہلے اس کو شروع کیا ہے, تو اس وجہ سے ابھی شادی کی بات نہیں, لیکن الخدمت فاؤنڈیشن یتیم اور نادار بچیوں کی اجتماعی شادی کے پروگرام تو کرتی. ابھی پچھلے دنوں پشاور کے اندر کوئی 50 سے زائد بچیوں کی ہم نے اجتماعی شادی کروائی. تو یہ پروگرام تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بچیاں ہمارے پاس آئی ہیں ہم نے ان کو گود لیا ہے, اپنے ساتھ رکھا ہے, تو ہم ان کی تعلیم بھی, اور صرف یہی نہیں, جہاں سے اگر باہر جا کر یہ کسی کالج میں یونیورسٹی میں بچیاں پڑھیں گی تو انشاءاللہ العزیز الخدمت وہاں تک بھی ان کی کفالت کرے گی, اور شادی کا موقع آئے گا تو وہ تو پہلے بھی ہم کر رہے ہیں اور مزید بھی ہم کریں گے. بلکہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الخدمت کے پاس مواخات کا ایک پروگرام ہے, انٹرسٹ فری لون کا, وہ ہم نے خاص طور پر یہ یتیم بچے ان کی ماں کے لیے بھی شروع کیا ہے, تاکہ اس کی ماں جو ہے وہ اگر کوئی اس کو مطلب پیسے مل جائیں تو اپنا چھوٹا موٹا وہ کام بھی کر سکے. ٹھیک ہے سر, تھر کی اکثر ہم نیوز میں باتیں سنتے رہتے ہیں, وہاں پہ حالات زندگی کی باتیں اکثر آتی رہتی ہیں, بیماریوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. تھر پارکر میں بھی جو الخدمت فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو کس حد تک کامیابی اور پذیرائی ملی ہے, اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا.
جی، الخدمت فاؤنڈیشن نے تھرپارکر کے اندر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کام شروع کیا تھا. اچھا. یہ نعمت اللہ خان صاحب نے وہاں پہ 2 بڑے پروجیکٹ کیے تھے. ایک صاف پانی کا، تقریباً اس کے ہر ایک بڑے قصبے کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یا سبمرسیبل پمپ ہے یا کنویں لگے ہوئے ہیں یا وہاں پہ فلٹر پلانٹ ہے. بلکہ ابھی ہم نے سولر پلانٹ جو ہے نا وہ شروع کیے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں نے سولر سے اپنی کچھ نہ کچھ زمین بھی کاشت کیا. پھر وہاں پہ علم کے نام سے چونرا سکول، جو ان کا خاص طور پر ایک جھونپڑا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر سکول شروع کیے. وہ 50 سے زائد سکول تھے جو وہاں پہ کیے. اور ابھی کچھ سال پہلے وہاں پہ 17 ایکڑ مٹھی شہر کے اندر 17 ایکڑ کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس پلاٹ ہے، جس کے اندر ہم نے جانوروں کے پانی پینے کے لیے بھی پانی کا مہیا انتظام کیا، مسجد بھی، اور وہاں پہ ابھی کوئی 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کا OPD شروع ہو گیا ہے، اور وہ 100% فری ہے. اور اس میں آپ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہر روز اس کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ اکوپمنٹ سے وہ مزین ایک ہمارا ہاسپٹل ہے، شاید آپ کو کسی بڑے شہر میں ایسا ہاسپٹل نہ ملے. اور ہم یہ ابھی اس کے اندر ہم ویٹنری کیونکہ ہاسپٹل بھی اس میں بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ تھر کے اندر لوگوں کا بہت بڑا گزارا جو ہے وہ جانوروں کے اوپر ہوتا ہے. اور ان بچیوں کے لیے وہاں ہماری بہنوں نے جو الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ ہے، انہوں نے اڈاپٹ اے چائلڈ کا کام شروع کیا. یہ بڑا ایک یونیک کام ہے. یعنی وہ عورت کسی بھی عورت کو اور اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جب تک اس کا پورے کا پورا پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا، بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے گھر کے اوپر چیکنگ شروع کی ہے، ان کے گوٹھوں میں جا کر، ان کی آبادیوں میں جا کر چیکنگ شروع کی ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ 100% فری ہوگا. وہ لوگ پیسہ دینے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہے، بلکہ ہم نے کنسپٹ دیا ہے کہ جی آپ 700 روپے کا پیزا نہ کھائیں، 700 روپے دے دیں تو ہم ایک پیشنٹ کی پورے مہینے کی دوائی اور اس کا سب کے ساتھ میڈیکل خرچہ برداشت کرتے ہیں. الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ. سر میرا ٹائم کم ہے، اس طرح آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. سر یہ تو پاکستان کی بات ہو گئی، ایک بتائیے گا پاکستان کے باہر بھی یہ تنظیم کیا کچھ کام کر رہی ہے؟ اور لاسٹ کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یا تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر فلاحی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی، پہلے سوال کا آپ کا جواب یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن قطعاً صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہی. ہم جب بھی کہیں بھی کوئی زلزلہ ہے، جیسے نیپال کا زلزلہ تھا، جیسے ابھی روہنگیا کا بہت بڑا کیس ہوا، بنگلہ دیش کے اندر واقعات ہوئے، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. ابھی الحمدللہ جب یہ الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ روہنگیا کے سلسلے کے اندر بنگلہ دیش تشریف لے گئے، اور ہم نے اس کے لیے بہت بڑی فنڈ ریزنگ کی مہم چلائی اور لوگوں نے بہت تعاون کیا. پھر اس کے لیے ایک انٹرنیشنل کنسورشیم بنا جو وہاں پہ کام کرتا ہے. وہاں پہ ہم شیلٹر بھی کر رہے ہیں، سکولز بھی ہیں، پانی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہاں پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. باقی دیکھیں جی، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، جو بھی آپ کو شوق ہو، پانی کا ہو کہ میں کام کرنا چاہیں، یتیموں کے لیے کام کرنا چاہیں، ہسپتالوں میں کے لیے کام، ایمبولینسز کو دینا چاہیں، اپنے والدین کو کی یاد کے اندر اپنا صدقہ خیرات دینا چاہیں، تو ہمارا آن لائن ڈونیشنز کا بھی ہے. کال کریں گے ہم آپ کے پاس بھی آج. ہاں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. مثلا پچھلے دنوں ہمارے شیخ زید ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم آپ کے یتیم بچوں کی میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 900 بچوں کا انہوں نے ایک دن کے اندر ہمارے لاہور شہر کے یتیم بچوں کا میڈیکل چیک اپ کیا. یہ بھی ان کا کنٹریبیوشن تھا. وہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کے یتیم بچوں کے ساتھ عید مناؤں گا، یہ بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کے یہ جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے بچے ہیں، میں ان کو آج شہر میں سیر کراؤں گا، یہ بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. کوئی کہتا ہے جی میں آپ کے سسٹم کا انالیسس کرتا ہوں، یہ بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. ہر طریقے کار ہیں کہ بہت سے نیک کام کر رہے ہیں، لوگ بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ خاص طور سے نیک کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر مشتاق احمد بانگڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن کے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک کام میں مزید مدد کرے اور اس کا اجر بھی آپ کو دے.